ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ شاعری میں وہی اشعار ضرب المثل بن سکتے ہیں جن میں خیال کچھ ایسا اور کچھ اس طور پر ایسے انداز سے پیش کیا جائے کہ سب یہ کہہ اٹھیں کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ سامعین، اردو کے بہت کم شاعروں اور شعروں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اردو کے وہی اشعار ضرب المثل بن گئے جن کا طرز بیاں عام فہم، سادہ اور دل نشیں ہو، جو پڑھنے والے یا سننے والے کے حافظے پر فوراً نقش ہو جائے۔ سامعین، میں ہوں ریحان آفاق اور آپ ادبی پروگرام مجلہ سن رہے ہیں۔ سامعین، پروگرام مجلہ میں جو سلسلہ اچھے شعر کی تلاش میں ہم نے شروع کیا ہے، اسے پسند کیا جا رہا ہے اور ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند خوبصورت و دلکش اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ اسد اللہ خان غالب فرماتے ہیں کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ غالب ہی نے کہا ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ مومن خان مومن کا شعر ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نبھا کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ الطاف حسین حالی کا شعر ہے، اس کے جاتے ہی کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت۔ حفیظ جون پوری فرماتے ہیں، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ ناصر کاظمی کی آرزو دیکھیے کہ آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ منیر نیازی کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ سامعین، پروگرام میں شامل کریں گے ایسے ہی ایک مشہور و معروف شاعر کی غزل جن کے اشعار بھی لوگوں میں بہت مقبول ہیں۔ ان کا ایک شعر یہ ہے کہ تمہیں جب روبرو دیکھا کریں گے، تمہیں جب روبرو دیکھا کریں گے، یہ سوچا ہے بہت سوچا کریں گے۔ آئیے محسن نقوی کی غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ یہ پاگل دل میرا، یہ دل، یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی، یہ دل، یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی۔ اس دشت میں ایک شہر تھا، اس دشت میں ایک شہر تھا، وہ کیا ہوا آوارگی، یہ دل، یہ پاگل دل میرا۔
शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा। मोहसिन नकवी का कलाम आपने गुलाम अली की आवाज़ में सुना। और अब सिलसिला पेश खिदमत है किताब तारुफ। ये किताब हमें जर्मनी से मारूफ अदबी शख्सियत जनाब अनवर ज़हीर रहबर ने मारूफ शायर कामरान मुग़ल के तवस्सुत से भिजवाई है। हम इन हजरात के शुक्रगुजार हैं। अनवर ज़हीर रहबर साहब शायर हैं, अफसाना निगार हैं, कालम व मज़मून निगार हैं, जर्मनी में मुकीम हैं, उर्दू के उस्ताद भी हैं, अदबी रिसाला काविश के मुदीर आला हैं, बज़्म अदब बर्लिन के बानी हैं, यानी दयार गैर में उर्दू की खिदमत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आज हम उनकी जिस किताब का तारुफ करवा रहे हैं उसका नाम है कालम परदेसी के कलम से। कालम निगार ने इंतिसाब दुनिया में मोहब्बत और अमन की ख्वाहिश के नाम किया है। ये मुसन्निफ़ की नई किताब है जो मई 2023 यानी चंद माह कबल शाया हुई है। इस किताब को के पब्लिशर कराची ने बहुत खूबसूरती से शाया किया है। तरतीब व तदवीन कामरान मुग़ल ने की है। 176 सफ़हात की इस किताब में 36 कालम शामिल हैं, जबकि कालम निगार के अलावा एम असगर ख़ान और नसीम अंजुम के मुख्तसर मज़ामीन भी मौजूद हैं। किताब के फ्लैप पर वहीद कमर, ज़ेब असकार हुसैन, हुमैरा निघत, महाजबी आसिफ, नसीम अंजुम, एम असगर ख़ान और कामरान मुग़ल ने भी अपनी राय का इजहार किया है। कामरान मुग़ल लिखते हैं कि अनवर ज़हीर रहबर के कलम से निकला हर कालम मुस्तक़बिल की समत मुतय्यन करता है। मसनूई ज़हानत इनका इंतहाई अहम कालम है जो हमें सोचने समझने की सलाहियत देता है। किताब में चंद कालमों के उन्वानात ये हैं: मुल्क शाम की शामें बहुत उदास हैं, वैक्सीन की कहानी, साइंसदानों की मेहरबानी, इंसान और इंसानियत, गोयटे और अल्लामा इकबाल, जर्मनी में उर्दू ज़बान के तर्जुमे वगैरह वगैरह। सामीन, उम्मीद है कि आप इस किताब से इस्तिफ़ादा करेंगे। सामीन, प्रोग्राम में सादिया सिराज साहिबा की गज़ल शामिल करते हैं। वो हवा में नज़र नहीं आते, वो हवा में नज़र नहीं आते, जिन परिंदों के पर नहीं आते। वो हवा में नज़र नहीं आते, जिन परिंदों के पर नहीं आते। आईने क्यों ख़रीद लेते हैं, आईने क्यों ख़रीद लेते हैं, अक्स जिनको नज़र नहीं आते, अक्स जिनको नज़र नहीं आते। अब समंदर है तैश में वरना, अब समंदर है तैश में वरना, साहिलों तक भंवर नहीं आते। मेरी आँखें भी लेके जाया करो, मेरी आँखें भी लेके जाया करो, तुम तो जल्दी भी घर नहीं आते। मेरी आँखें भी लेके जाया करो, तुम तो जल्दी भी घर नहीं आते।
مسجدوں کی جہاں حفاظت ہو، مسجدوں کی جہاں حفاظت ہو، زلزلے پھر ادھر نہیں آتے، وہ ہوا میں نظر نہیں آتے جن پرندوں کے پر نہیں آتے۔ سعدیہ سراج کی غزل آپ نے سنی، اور اب یاسمین نشاط خان کے افسانچے سنتے ہیں۔ گلے شکوے۔ چھوٹی نند ہونے کی وجہ سے بھابھی محفل ہو یا گھر، وجہ بے وجہ طنز کے تیر چلاتی، جب چاہتا بے عزتی کر دیتی۔ بھائی سے شکوہ کرتی تو وہ کہتے چھوڑ چھوٹی، وہ تیری بڑی ہیں۔ جواب تو میں پہلے بھی نہیں دیتی تھی، پھر میں نے خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، دل پر پتھر رکھ لیا اور میں کے جانا بھی چھوڑ دیا۔ عرصے بعد بھائی ملنے آئے تو کہنے لگے چھوٹی اب تو گلے شکوے بھول جا۔ میں نے کہا بھائی گلے تو میں بھول چکی ہوں مگر شکوے یاد ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرا بیٹا باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ گیا تھا اور وہ 2 جوان بیٹیوں کے باپ تھے۔ کاروبار۔ آج موسم کا سرد ترین دن تھا، سورج غروب ہوتے ہی سردی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ میں ڈیوٹی آف کر کے گھر لوٹ رہا تھا تو سڑکوں پہ ٹریفک برائے نام تھا۔ لوگ گھروں میں دبکے پڑے تھے مگر فٹ پاتھ پر لوگ کم لباسوں اور چادروں میں ٹھٹر رہے تھے۔ اس میں بچے بوڑھے جوان سبھی تھے، مگر چند گز کے فاصلے پر ایک سماجی تنظیم کا دفتر تھا۔ باہر چارپائی پر لحافوں اور کمبلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور بورڈ پر لکھا تھا غریب اور بے گھر افراد کے لیے چندہ خیرات اور زکوٰۃ کی اپیل کی جاتی ہے، اور تنظیم کا سربراہ اپنے گارڈ کے ساتھ پراڈو سے اتر کر اندر جا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر ان سردی سے ٹھٹرتے بے گھر لوگوں پر ڈالی اور دوسری نظر سماجی کاروبار کرنے والوں پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح، پھر خیالوں میں تیرے قرب کی خوشبو جاگی، پھر خیالوں میں تیرے قرب کی خوشبو جاگی، پھر سے لگنے لگی آنکھیں میری بادل کی طرح۔ پروگرام میں کلیم عثمانی کی غزل ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں سنتے ہیں۔ رات پھیلی ہے تیرے
آپ کلیم عثمانی کا کلام نور جہاں کی آواز میں سن رہے تھے۔ پروگرام میں جاوید منظر صاحب کی غزل پیش کرتے ہیں۔ ایسی دنیا کا اعتبار نہیں، ایسی دنیا کا اعتبار نہیں، کوئی بھی جس میں غم گسار نہیں۔ زندگی کو گزارنے والوں، کیا تمہیں اپنا انتظار نہیں؟ چاہتوں کا وہاں وجود کہاں، خواہشوں کا جہاں شمار نہیں۔ پھر بھی ہوگا نہیں اسے احساس، پھر بھی ہوگا نہیں اسے احساس، پتھروں سے لہو گزار نہیں۔ تم سنو تو سناؤں دل کی بات، تم سنو تو سناؤں دل کی بات، زندگی اس زمیں پہ بار نہیں۔ تم نے وعدہ تو کر لیا لیکن، تم نے وعدہ تو کر لیا لیکن سانس کا کوئی اعتبار نہیں۔ قربتیں ہوں نہ ہوں مگر منظر ہم کو دل سے کبھی اتار نہیں۔ ایسی دنیا کا اعتبار نہیں، کوئی بھی جس میں غم گسار نہیں۔ سامعین، پروگرام مجلہ میں آفاق اللہ خان کا افسانہ شامل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ملنگ بابا۔ افسانہ ملنگ بابا، تحریر و آواز آفاق اللہ خان۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ سعید کے قدم مسجد کی جانب اٹھ رہے تھے۔ جب وہ مسجد کے صدر دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ملنگ بابا تیزی سے مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے حسب معمول کرتا اور دھوتی پہنی ہوئی تھی۔ دھوتی اتنی بڑی اور ڈھیلی تھی کہ اس کو ایک ہاتھ سے سنبھالنا پڑ رہی تھی۔ سر پر میلی سی گول ٹوپی تھی اور ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا۔ سعید ملنگ بابا کے حلیے سے بڑا خائف رہتا تھا اور ڈرتا تھا کہ کسی دن وہ نماز میں اس کے برابر نہ کھڑا ہو جائے۔ ملنگ بابا نماز کے دوران زور زور سے ہلتا بھی تھا، جس سے اس کے دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے نمازی پریشان ہو جاتے تھے۔ نماز ختم ہوئی اور لوگ باہر آنے لگے۔ عجیب اتفاق تھا کہ ملنگ بابا بھی سعید کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اس سے ٹکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ سعید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے جان بوجھ کر اس سے ٹکرانے کی کوشش کی ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ سعید جب بھی مسجد میں جاتا ملنگ بابا کو وہاں ضرور پاتا۔ وہ نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کسی سے پیسے مانگتا تھا، نہ کسی نے اس کو مسجد کے باہر کبھی کسی ٹھیلے والے سے کچھ مانگ کر کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حالانکہ مسجد کے آس پاس کے کچھ دکاندار اور ٹھیلے والے اس سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور اس کو پانی وغیرہ پلا کر بہت خوش ہوتے تھے، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جذب و مستی کی کیفیت میں سرشار ہو، لیکن اس کے باوجود پابندی سے نماز پڑھنا وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ سعید کو اس کی کیفیت پر یہ شعر یاد آ جاتا تھا: لاؤ ایک سجدہ کروں عالم میں مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ ایک دن سعید سخت پریشان تھا۔ اس کے بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل تھا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ زخم بہت گہرے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ سعید کو اپنے بھتیجے سے بہت پیار تھا۔ ویسے بھی ابھی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا۔ وہ محض 15 برس کا خوبرو نوجوان تھا اور اپنے والدین کا اکلوتا بھی۔ سعید عشاء کی نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ دعا مانگنے لگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے بھتیجے کی صحت یابی کی دعا مانگ رہا تھا۔ سخت اضطرابی کیفیت میں اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اچانک اس کو اپنی پیٹھ پر کسی کے ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا اور ساتھ ہی ایک ٹھنڈی سی لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی، جس سے اس کو ایک گنا سکون حاصل ہوا۔ سعید نے جو ہی اس طرف نظر اٹھائی تو ملنگ بابا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سعید کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔
سعید کچھ سمجھ نہ پایا، پھر ملنگ بابا اٹھ کر چلا گیا اور وہ بھی اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اسپتال سے فون آیا تھا، اس کا بھتیجا خطرے سے باہر تھا اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ کل اسے ICU سے پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ سعید نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اسپتال روانہ ہو گیا، جہاں اس کے بھتیجے کی حالت کافی بہتر تھی۔ وہ رات اسپتال میں ہی رہا۔ اس کے بھائی اور عزیز و اقارب بہت خوش تھے۔ فجر کی نماز اس نے اسپتال کی مسجد میں ادا کی، پھر وہیں سے اپنے آفس چلا گیا۔ لنچ ٹائم میں وہ گھر آ گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا۔ اس نے بازار سے کچھ مٹھائی خریدی اور کچھ پیسے ایک لفافے میں ڈال کر مسجد چلا گیا۔ اس کی نظریں ملنگ بابا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ نماز کے بعد ایک نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی۔ کل رات ملنگ بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ سامعین، آپ نے آفاق اللہ خان کا افسانہ ملنگ بابا سنا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں سرفراز آبدی صاحب کا کلام پیش کریں گے۔ سرفراز آبدی صاحب براڈ کاسٹر ہیں، معروف شاعر و ادیب ہیں اور ایک بہت کامیاب پروگرام شاعری سچ بولتی ہے ان کا نشر ہوتا ہے۔ سرفراز آبدی صاحب 29 نومبر 1964 کو پیدا ہوئے اور آج ان کی سالگرہ کا دن ہے، اور ہم اسی لیے ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور ہماری طرف سے سرفراز آبدی صاحب کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد۔ کہتے ہیں کہ اندھیروں میں یہ جو اجالے ہوئے ہیں، اندھیروں میں یہ جو اجالے ہوئے ہیں، قلم شاعروں نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ جو لفظوں کی حرمت کو پہچانتے ہیں، وہی تو ادب کے حوالے ہوئے ہیں۔ جو دل سے نکل کر اتر جائیں دل میں، جو دل سے نکل کر اتر جائیں دل میں، وہ جذبات شعروں میں ڈھالے ہوئے ہیں۔ جو منفی کو مثبت میں تبدیل کر دیں، وہ افکار ذہنوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور سرفراز آبدی صاحب کی ایک اور غزل پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سوچوں میں ہوں مصروف میں بیکار نہیں ہوں، سوچوں میں ہوں مصروف میں بیکار نہیں ہوں، سمجھے نہ مجھے آپ کے ہوشیار نہیں ہوں۔ یہ ٹھیک ہے الفت کا پرستار ہوں لیکن، یہ ٹھیک ہے الفت کا پرستار ہوں لیکن، دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوں۔ یہ چشم کرم آپ کی مجھ پر یہ عنایت، ورنہ تو اس عزت کا میں حقدار نہیں ہوں۔ رہتا ہوں میں دنیا میں کہ زندہ ہوں ابھی تک، رہتا ہوں میں دنیا میں کہ زندہ ہوں ابھی تک، ورنہ تو میں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، ورنہ تو میں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ مر جاؤں گا جس روز تو ہو جاؤں گا میں بھی، مر جاؤں گا جس روز تو ہو جاؤں گا میں بھی، فی الحال کہیں کا بھی زمیندار نہیں ہوں۔ سوچوں میں ہوں مصروف میں بیکار نہیں ہوں، سمجھیں نہ مجھے آپ کے ہوشیار نہیں ہوں۔ سامعین، یہ کلام آپ سرفراز آبدی صاحب کا سن رہے تھے، جو معروف شاعر و ادیب ہیں، براڈ کاسٹر ہیں۔ سامعین، پروگرام مجلہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اگر آپ چاہیں ہم سے رابطہ کرنا تو آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے میزبان ریحان آفاق، پروگرام مجلہ، معرفت اسٹیشن، ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان حیدرآباد. آپ پروگرام کی ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ریحان آفاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.